क्या आपका बच्चा आपके अपनों के हाथों में महफूज है? क्या आप अनजाने या जाने में एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी सजाए मौत या उम्र कैद है? मैं हूं समर इखलास रांझा, आप देख रहे हैं लर्न विद सर। हमारा आज का टॉपिक रेप है और या चाइल्ड अब्यूज है, हैरेसमेंट का हमारा एक आज का अहम मुद्दा है। हमारे माशरे में, मुल्क पाकिस्तान में वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये एक प्रिवेलिंग इशू है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा, या जो विक्टिम्स होते हैं उनकी इसमें दाद रसी क्यों नहीं हो पाती। सबसे पहले हम थोड़ी सी कानूनी बात करेंगे। हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में पाकिस्तान पिनल कोड के बाद इस चीज पे बड़ा ज्यादा काम किया गया और उसमें डेथ पेनल्टी रखी गई, स्टोनिंग टू डेथ रखा गया। 4 विटनेस की जो है वो एक शर्त रखी गई कि 4 विटनेस हों, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं उसमें भी सजाए मौत दी गई, स्टोनिंग टू डेथ किया गया। तो ये हदूद ऑर्डिनेंस पे उसके बाद बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और वो एक ऐसी सजाएं थी जो पाकिस्तानी और प्रेजेंट मॉडर्न वर्ल्ड के तहत जो इम्प्लीमेंट होना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से उसके बाद फिर एक अमेंडमेंट हुई और एक नया जो है वो कानून सामने लाया गया जिसको वो वुमेन प्रोटेक्शन बिल कहते हैं। 2006 में यह पास हुआ, जिसमें स्टोनिंग टू डेथ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और 4 विटनेसेस की जो शर्त थी उसको लीनियट किया गया, इसको खत्म किया गया, हटाया गया वहां से, ताकि जो मौजूदा माशरा, जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें प्रॉपरली जो फेंडर्स हैं इनको पनिश किया जा सके। उसके बाद भी मुतअद्दिद ऐसे बिल्स और ऑर्डिनेंसेस और इस तरह के कानून जो है वो पास हो चुके हैं जिसमें खुसूसी तौर पे रेप और वुमेन की प्रोटेक्शन पे या चाइल्ड की प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। हालिया आपके पास एक मिसाल मौजूद है ज़ैनब इलार्ड की, जो कि ज़ैनब रेप और कत्ल के बाद वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इस मामले में। हम रेप की अकसाम का जिक्र करते हैं कि जो रेप की वैसे ढेर सारी किस्में हैं, लेकिन एक रेप बाय फैमिली है, एक मैरिटल रेप है और चाइल्ड अब्यूज में जो रेप होता है एक वो रेप की किस्म है। अब हम बात करते हैं रेप के काजेज की, कौन सी वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पे कोई भी एक जो ऑफेंडर है, कोई नौजवान है या किसी भी उम्र का कोई शख्स वो रेप जो है उसका ऑफेंस करता है या किसी शख्स के साथ वो जनाबिल जब्र में मुलव्वस होता है, जिसमें बाप, भाई, चाचा या उस विक्टिम का दादा शामिल होते हैं। वो तमाम स्टेप रिलेशन, जो क्लोज रिलेशन होते हैं, वो तमाम पाकिस्तान में 80% इन ऑफेंसेस में मुलव्वस हैं। और जो विक्टिम होता है वो ऑफेंडर के उस प्रेशर, उस ओबीडियंस में उस चीज को परफॉर्म कर रहा होता है, उसको ना जानते हुए, ना चाहते हुए भी। ज्यादातर इस चीज का आपने ये देखा गया कि विक्टिम को पता ही नहीं होता कि वो क्या एक्ट कर रहा है, और जो ऑफेंडर होता है वो उससे एजेड होता है, उसके किसी क्लोज रिलेशन में होता है, तो उसको वो इंटाइस करता है या फोर्सफुली उससे वो एक्ट परफॉर्म कराता है, जिसका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है और जो विक्टिम है उसके इफेक्ट को तमाम उम्र बेयर करता है। अर्ली चाइल्डहुड इन्वायरमेंट दूसरी कॉज है जिसकी वजह से कोई भी जो ऑफेंडर है वो इस तरह के केस में मुलव्वस होता है और वो किसी भी विक्टिम के साथ रेप के ऑफेंस में होता है। चाइल्डहुड में बच्चों को प्रॉपर उनकी गाइडेंस, उनकी परवरिश और उनको सेफ हैंड्स में नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से वही जो बच्चे होते हैं वो नौजवान होके या अपनी थोड़ी बड़ी उम्र में जाके वही चीजें रिपीट कर रहे होते हैं जो उनके साथ अर्ली चाइल्डहुड में वो चीजें हुई होती हैं, या उनका अर्ली चाइल्डहुड का एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसमें उनकी परवरिश या नशोनुमा इस तरह होती है कि उनके लिए ये ऑफेंस करना, ये चीजें मामूल होती है और ये एक्सेप्टेड बाय अदर पर्सन। उनकी जो कंपनी है, उनका एनवायरनमेंट है, जिन लोगों में उनका उठना बैठना, उनकी तरफ से भी ये इतना कोई बड़ा ऑफेंस या चीजें कंसिडर नहीं हो रही हो। उसके अलावा जो रेप है वो वार और नेचुरल डिजास्टर में ज्यादा से ज्यादा कमेंट होता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो इन्हीं पिछले गुज़िश्ता 3 सालों में जो रेप हुआ है वो फैमिली मेंबर्स की तरफ से, जब बच्चे घर से बाहर नहीं जाते थे, स्कूल ऑफ थे और उनके क्लोज रिलेटिव जो थे उनकी अप्रोच में बच्चे थे, या जो कोई भी बड़ा कोई खातून, कोई लड़की, कोई इस तरह का कोई भी विक्टिम जो था वो अपने क्लोज रिलेटिव की ज्यादा से ज्यादा एक्सेस में होने की वजह से इन्हीं रिसेंट ईयर्स में रेप के केसेस ज्यादा हुए। उसके बाद एक बड़ी वजह रेप कॉन्स्टिट्यूट करने की एक पॉवर्टी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से ऑफेंडर जो है वो इस चीज की तरफ आता है या वो इंटाइस होता है और वो
غربت کی وجہ سے وہ چیزیں وہ تعلیم وہ نشو و نما نہیں لے پاتا، جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے گرونے جرائم میں داخل ہوتا ہے اور وہ تمام عمر ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ پاور مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے جو معاملات ہیں کسی ملک کے، اس ملک کی پالیسیز، اس ملک کے انصاف کا نظام جو ہے، یہ بہت حد تک اس چیز پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ اس ملک میں کون سا جرم بڑھے گا یا کم ہوگا۔ اس لحاظ سے پاکستان میں جو ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں وہ بہت حد تک کمزور ہیں، جس وجہ سے یہاں پہ جو کلپریٹس ہوتے ہیں ان کی ایگزیکیوشن نہیں ہو پاتی۔ پہلے تو وہ اریسٹ نہیں ہوتے، آئیڈینٹیفائی نہیں ہوتے، آئیڈینٹیفائی ہونے کے بعد وٹنسز کے ایشوز، ایگزیکیوشن کے ایشوز، اور اس سے پہلے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے معاملات میں ان کو بہت حد تک چھوٹ مل جاتی ہے، اور جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ پیسے کی بنیاد پہ اور اپنے طاقت اور ان چیزوں کے بل بوتے پہ وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے، ان کے اوپر سزا لاگو نہیں ہوتی۔ ہم بات کرتے ہیں ان سلیوشنز کی جن کو، ان پریکاشنری میئرز کو ہم اڈاپٹ کریں تو ہمارے بچے، ہم خود اور ہمارا معاشرہ ان تمام جرائم سے، ان ناپاک عوامل سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ایک سلیوشن ہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہے چائلڈز کے لیے، کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا جھجک کا معاملہ، کوئی اور کویشچن کا اس طرح کا معاملہ نہ رکھیں جو ایک ٹریڈیشنل وے میں چیزیں دیکھی جاتی ہیں ہماری اس سوسائٹی میں، کہ والد اپنی پاور کا، اپنی اتھارٹی کو شو کروانے کے لیے اپنے آپ کو ایک اتھارٹیرین پاور کنسیڈر کرواتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچے کے ساتھ اس لیول پہ نہیں رہ پاتا، ان کے درمیان ایک ڈھیر سارا ایک فرینڈشپ کا گیپ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ والدین کے ساتھ، چاہے وہ ماں ہو چاہے وہ باپ ہو، ان کے ساتھ ایک فری اور فرینڈلی انوائرمنٹ میں اپنے ایشوز کو وہ ڈسکس نہیں کر پاتے۔ پیرنٹس پراپر گائیڈنس یا ان کو اپنے بچوں کو اس چیز کا پورا علم بھی نہیں دے پاتے کہ بچے کو کس عمر میں کیا کیا ایشوز ہونے ہیں، کیا باڈیلی چینجز آنی ہے، وہ اس ایج میں وہ کیا چیزیں فیس کرے گا، یا اس کے جسم کے ساتھ جو اعضاء ہے، جو پارٹس ہیں، ان کا کیا فنکشن ہے۔ بچہ ایک حد تک، ایک عمر تک ان چیزوں سے لا علم ہوتا ہے، ان چیزوں کی فنکشنالٹی جب وہ ادر لوگوں سے، ادر پیپل سے، سوسائٹی کے لوگوں سے جب وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو اس میں وہ مس گائیڈ ہوتا ہے، وہ ہائی جیک ہوتا ہے اور اس کا مس یوز ہوتا ہے۔ سو اس سارے ایشو کا ایک بہترین سلوشن یہ ہے کہ والدہ اپنی بچی کو اس کے اسپیسیفک فیزز میں، ان ایج میں اپنی بچی کو اس تمام معاملے کی پراپر گائیڈنس دے، اور اس کے جو ہم نے ایک بچوں کے اوپر ایک دماغ پہ ایک پردہ سا بنایا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی نئی چیز ہے، یہ کوئی الگ چیزیں ہیں، اس کے فزیکل پارٹس، ان کی فنکشنالٹی اور ان کے ایفیکٹس، ان کے تمام جو ورکنگز ہیں، اس سے ہم بچوں کو کوئی بھی آئی تھنک سو 90% آف پاکستانی پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو چیز سے گائیڈ نہیں کرتے، جو کہ اس چیز کی گائیڈنس وہ اپنے فرینڈ سے لے رہے ہوتے ہیں، ادر سوسائٹی کے ممبر سے لے رہے ہوتے ہیں، جو کہ انہیں بہت حد تک مس گائیڈ کرتے ہیں۔ تو اس معاملے پہ وہ کنفیوز ہو کے اپنے ان پارٹس کا، ان چیزوں کا مس یوز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان تمام لوگوں کو جو فیوچر میں جا کے کلپریٹس بنتے ہیں، اوفینڈر بنتے ہیں، پرپیٹریٹرز بنتے ہیں، ان کو اس سارے معاملے سے بچانے کے لیے ایک واحد حل ایجوکیشن ہے کہ پورے ملک میں تعلیم عام کی جائے، تعلیم سستی کی جائے، تعلیم کی رسائی جو ہے وہ ہر غریب تک ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے معاشرے میں ایک مڈل کلاس کے ساتھ اس اوفینس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کی یہی مین ریزنز ہیں، پاورٹی کی وجہ سے، لیک آف ایجوکیشن، لیک آف گائیڈنس۔ ان وجوہات کی بنیاد پہ کوئی بھی والدین اپنے بچے کی ٹھیک سے پرورش نہیں کر پاتے اور وہ ان کازز میں فردر فال کرتے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 80% جو کیسز ہیں وہ فیملی ممبرز پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں یا اوفینڈرز ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بہترین حل ہے کہ اس پہ کراس چیک رکھا جائے۔ جب آپ بچے والد صاحب کے ساتھ ہوں تو یہ اس میں کوئی تانا، کوئی الزام نہیں ہے کسی بھی ایک کپل کے ساتھ، کپل کے لیے یا جو ہمارے معاشرے میں رسپیکٹیبل پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ کوئی باعث الزام سٹیٹمنٹس نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، یہ رپورٹڈ چیزیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں، اور ان کو آپ کپلز نے مل کے یہ جو اس چیز سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور یہ کراس چیک میتھڈولوجی کے تحت ایک بیوی اپنے شوہر پہ اس چیز کا چیک رکھ سکتی ہے کہ جب وہ بچوں کے ساتھ ہو کیا اس کے اولاد اپنے والد کے ساتھ محفوظ ہے یا نہیں۔ ایک والد جو ہے وہ اپنی جب اس کے بچے اس کی والدہ کے ساتھ ہوں تو وہ اس پہ ان کا کراس چیک رکھے، جب وہ انکلز کے ساتھ ہوں، گرینڈ فادرز کے ساتھ ہوں،
یا خصوصاً بالخصوص ہماری اس جو ایک ایلیٹ کلاس میں ڈرائیور کلچر پایا جاتا ہے، سرونٹ کلچر پایا جاتا ہے، تو بہت حد تک جو چھوٹے بچے یا ٹین ایجرز ہوتے ہیں یا بلو دین ٹین ایج جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کے ساتھ اڈاپٹیو ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کے کسی بھی عمل پہ وہ ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے جو فیملی اوفینڈرز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ ان کے کلوز ریلیشن کے، ان کے سراؤنڈنگ کے پیپل زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس چیز پہ کراس چیک رکھنا پیرنٹس کی اور ان کے تمام جو خیر خواہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری۔ بیٹر کگنیشن پروسیس، ایک پراپر ٹریٹس دینا، بچے کے جو ایک پرورش کا ایک معاملہ ہے اس کو پراپر لے کے چلنا، اس کو ایسی تھاٹس پرووائڈ کرنا کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ آپ یہ دیکھا گیا ہے تھرو ریسرچ کہ وہ بندہ، وہ شخص زیادہ جرم کرتا ہے، اسی چیز کا وہ offender زیادہ کہلایا جاتا ہے یا اس میں انوالو ہوتا ہے جو چیزیں وہ زیادہ سوچتا ہے۔ تو اگر کوئی بھی ایسا اوفینس آن دی اسپاٹ وہ انسٹنٹلی نہیں ہوتا، اور اسپیشلی یہ والے اوفینسز، یہ موٹیویشن ہوتی ہے اور سوشل لرننگ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو ادر سے سیکھ کے اور ایک پراپر کوکنگ کے ساتھ جو ایک اوفینڈر ہے وہ ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا اگر میں کہوں کہ وہ ایک موقع کی تلاش میں ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے بچوں کو اور اپنے آس پاس لوگوں کو ایک بیٹر کوگنیشن اور بیٹر تھاٹ پروسیس دینا ہے، ان کا انوائرمنٹ ایک ایسا اچھا انوائرمنٹ رکھنا ہے کہ تاکہ وہ اس طرح کی جو اوفینڈنگ بیہیویئرز ہیں ان سے دور رہیں، اس طرح کی تھاٹس میں نہ جائیں۔ ان کا آج جو سوشل میڈیا پریویلنگ انوائرمنٹ میں چل رہا ہے، تو بچوں کے موبائل پہ اسپیشل ایک سیکیورٹی ہے، پیرنٹل کنٹرول ہے، وہ اپنے بچوں کے موبائل میں اس آپشن کو آپ آن رکھیے تاکہ آپ کا بچہ جب بھی موبائل یوز کرے تو اس کا موبائل کا چیک آپ اپنے موبائل پہ رکھ سکیں اور اس کا ہر بیہیویئر آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ وار کی ریسرچ کے تحت، وار اگینسٹ ریپ کے جو ریسرچ ہے اس کے تحت 70% جو کیسز ہیں وہ شہری علاقوں کے ہیں اور 30% ریپ کے کیسز ولیجز میں، دیہاتی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ریپ کا یا ہراسمنٹ کا، اسپیشلی ریپ کا جو ایفیکٹ ہے یہ لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ہے، یہ تا حیات کسی بھی وکٹم کے ساتھ رہتا ہے، اس کے فزیکل چینجز ہوتے ہیں، فزیکلی وہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور خصوصاً بالخصوص اس کے جو دماغی طور پہ اس چیز کا اثر ہوتا ہے وہ irreparable ہے، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اور وہ اس انسیڈنٹ سے، اس واقعے سے یا ان تھاٹ سے اس کے لیے نکلنا امپاسبل ہوتا ہے، اور وہ سوشل لرنڈ بیہیویئر کو ریونج کی شکل میں کئی حد تک آگے اس کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے، یا وہ چاہتے نہ چاہتے وہ ایک بیہیویئر، ایک ہیبچولی وہ چیز اڈاپٹ کر چکا ہوتا ہے جو کہ بہت حد تک کئی سالوں تک اس کے ساتھ چلتی ہے۔ گارڈ ایک ایسی میئرز ہے جو انسان کا اپنا دماغ، ایک اس کی ایج ہے کہ وہ شعور میں آ کے ان چیزوں سے تھوڑا اجتناب کرتا ہے، البتہ پھر بھی وہ اس بیماری کا مجرم ہوتا ہے، اس بیماری میں ملوث ہوتا ہے، جو کہ اس سے چھوٹنا بہت حد تک جو ہے وہ امپاسبل ہوتا ہے۔ آج کے وقت میں ریپ کی جو سزا ہے وہ 10 سال سے لے کے 25 سال تک عمر قید یا سزائے موت ہے۔ تو برائے کرم یہ ایک لہر ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو ایک شخص سے دوسرے میں مبتلا ہوتی ہے اور ملٹی پلائی ہوتے ہماری پوری سوسائٹی پولرائز ہو جاتی ہے اور پوری سوسائٹی افیکٹڈ ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ نے روکنا ہے۔ اگر آپ وکٹم ہیں یا آپ کے سراؤنڈنگ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ آپ کی لائبلٹی ہے کہ آپ اس چیز کو اسی جگہ پہ اسٹاپل کا فارمولہ اپنائیں اور اس کو وہیں پہ روکیں تاکہ یہ مزید بڑھے نہ، اور لوگوں میں خیر اور اچھائی کا پیغام دیں اور لوگوں کو ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کیجئے، اور فردر آپ کو کچھ اس طرح کے ٹاپکس پہ ویڈیوز چاہیے ہو یا کوئی ریسرچ چاہیے ہو یا کوئی ٹاپکس چاہیے ہو تو آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔